वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कि जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि ये कानूनी तौर पे कोई चीज़ इसमें रह गई है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़े बड़े केसेस आए हैं, मगर ये इस तरह का क्लियर कट केस हमने पहले नहीं देखा। मैं कुछ दस्तावेज़ात भी आपसे शेयर करूँगा जो मंजर आम पे आए हैं, और ये दस्तावेज़ात ये साबित करते हैं कि ये 190 मिलियन पाउंड और उसके साथ 250 मिलियन डॉलर लिखा है। ये एसेट रिकवरी यूनिट जो शहजाद अकबर जिसको हेड करते थे, उसने इसको अपने दस्तावेजात में रिकवर्ड अमाउंट शो किया है। एसेट रिकवरी यूनिट बनाया गया था इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के दफ्तर में, इस गर्ज से कि एंटी करप्शन और जो मामलात हैं रिकवरीज के हवाले से, उन मामलात को उनकी जांच पड़ताल की जाए और तदारक किया जाए और पैसे रिकवर करके सरकारी खजाने में जमा कराए जाए। ये शहजाद अकबर साहब जो थे बतौर मुशीर एहतसाब एक एसेट रिकवरी यूनिट को हेड करते थे, जिसमें और भी लीगल एक्सपर्ट्स मौजूद थे। अब वो एसेट रिकवरी यूनिट जिसको शहजाद अकबर साहब हेड करते थे, उन्होंने एक लेटर लिखा है 2020 में और कहा है, जी जनवरी 2020 का लेटर है। उस लेटर के अंदर वो क्या कहते हैं? उस लेटर में वो ये कहते हैं कि हमने हुकूमत पाकिस्तान को ये पैसा लेके दे दिया है जो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत थी, हमने रिकवर किया है। और फिर उन्होंने एक फहरिस्त जारी की जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा कि इस इतने सालों के अंदर हमने ये अमाउंट्स रिकवर की हैं जो करप्शन का और रिश्वत का पैसा था, और रिकवर करके हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। अब ये देखिए ना, अब आपके अपने दस्तावेजात, शहजाद अकबर साहब लंदन भी गए, उन्होंने वहां भी कागजात को इधर उधर करने की कोशिश की, आप सबने वो फुटेज देखी। ये जो एक डाका है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, जिसके अंदर सजा हुई है, अब इसमें क्योंकि दस्तावेजात भी सामने आ गए हैं, ये बात भी तयशुदा है कि एनसीए ने ये पैसा जब्त करके पाकिस्तान की हुकूमत को दिया कि पाकिस्तान की अवाम का पैसा है। काबीना ने बंद लफाफा मंजूर करके ये पैसा उसी शख्स के हवाले कर दिया जिस शख्स से ये जब्त किया गया था। आप एक जुर्म करें मुल्क से बाहर, उस जुर्म की पादाश में आपसे वो पैसा कॉन्फिस्केट कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए और हुकूमत पाकिस्तान को दिया जाए पाकिस्तान की अवाम की फलाह बहबूद के लिए, हेल्थ, एजुकेशन, सड़कें, पुल, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इन चीजों के लिए। और हुकूमत बजाय इसके कि अवाम को देती, हुकूमत वक्त के 2-3 किरदारों ने तय किया, जिसमें बानी चेयरमैन पीटीआई सारे फहरिस्त थे, कि हमने 5-5 कैरेट की अंगूठियां लेनी है, जमान पार्क में 25 करोड़ का घर नया बनाना है। ये वही घर है जिसमें हफीजुल्लाह न्याजी साहब रिहाइश पजीर थे जमान पार्क के अंदर। आपको पता है कि उनको फिर शिफ्ट होना पड़ा, उनको रेंट पे कहीं और जाना पड़ा, वो उनका जाती मामला है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। मगर वो घर गिरा के एक नया घर बनाया गया 25 करोड़ में। मैं पूछना ये चाहता हूं, और मैं जब से सियासत शुरू किया ये पूछ रहा हूं, हर किसी का एक जरिया आमदन होता है। मुझे बता दे बानी चेयरमैन पीटीआई का जरिया आमदन क्या है? उनके पास कौन सी आमदनी आ रही थी जिससे उन्होंने ये 25 करोड़ का नया घर बनाया? या जो जमीन फरज शिरादी को लेके दी गई, वो कहां से उन्होंने ये जमीन ली और किसने वो जमीन दी? एक चेयर रख दें जलामा साहब के लिए प्लीज, जल्दी रख दें। और ये 200 कनाल जमीन हो, 200 कनाल जमीन के साथ 5 कैरेट की अंगूठियां हो, 25 करोड़ का घर हो, ये उस चीज की रिश्वत थी। वो जो पैसा एनसीए ने पाकिस्तान को दिया और इमरान खान साहब ने और उनकी अहलिया ने वो पैसा उसी शख्स के हवाले कर दिया जिससे ये जब्त किया गया था। ये 80-90 अरब का ये घपला है और उसका फैसला है जो खुशाइंद है। अब जब ये सारी चीजें साबित हो गई, और एनसीए देखे, नेशनल क्राइम एजेंसी एक बड़ी मायानाज तहकीकाती इदारा है दुनिया का, शहबाज शरीफ साहब की इन्वेस्टिगेशन की, इसी कमरे में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको दस्तावेजात दिखाए थे कि 5 ममालिक में थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद शहबाज शरीफ साहब को क्लियर किया उन्होंने। वही एनसीए थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाकिस्तान के हवाले करती पैसा, और ये रिश्वत लेके करोड़ों अरबों की ये पैसा उसी शख्स को दे देते हैं जिससे ये जब्त किया गया था। ये तो साबित है ना, इसमें आप क्या कहेंगे? कोई लीगल आर्गुमेंट नहीं है, कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं। मैं ये दस्तावेजात आपको भेज रहा हूं, ये मीडिया के ऊपर आप दिखा दें कि ये वो दस्तावेजात है एसेट रिकवरी यूनिट के जो सबके सामने है। अब जब कोई चीज समझ नहीं ना आई और कोई दिफा नहीं था, कोई डिफेंस नहीं थी, कहा गया सीरत पर चलने की सजा। मैं उलमा हजरात को, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर मुफ्ती इंतखाब साहब मौजूद हैं, मौलाना शोएब रहमान साहब मौजूद हैं,
مولانا اسلم ندیم صاحب موجود ہیں, مولانا عبد الوحید صاحب موجود ہیں, علامہ ارشد عابدی صاحب موجود ہیں, تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء میرے رائٹ اور لیفٹ جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں. بات صرف اتنی ہے, اور میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب کچھ نہیں ملا اور لیگل ڈیفنس ہے نہیں, سیاسی طور پہ کیس لڑا گیا نا, کون سا یہ جو زمین القادر کی خریدی گئی اور وہاں پہ 28 کروڑ روپے اکاؤنٹ میں گیا اور ایک شام ٹرسٹ میاں بیوی نے بنایا, بھائی عیدی کا ٹرسٹ کیوں نہیں بنا, شہزاد روئے کا کیوں نہیں بنا, ابرار الحق کا کیوں نہیں بنا, شیپا کا ٹرسٹ کیوں نہیں بنا, فاطمید فاؤنڈیشن کا کیوں نہیں بنا, سندر فاؤنڈیشن کا کیوں نہیں بنا, اتنے ادارے دنیا کے اندر, اسی شخص کا ٹرسٹ بنایا گیا جس سے آپ نے پیسے, جس کے حوالے وہ پیسے کر دیے اور کوئی نہیں ملا تھا. اب کہہ رہے ہیں کہ وہاں سیرت کی کلاسز پڑھائی جاتی ہیں, میں کارٹون وہاں پہ وہ دکھا رہے تھے, یہ ریکارڈ کی بات ہے, وہاں پہ بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں, کوئی کھیل رہا ہے, کون سی ایسی وہاں پہ دینی تعلیم دی جا رہی. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, ہر بات میں آپ مذہب کو لے آتے ہیں, ہر بات میں آپ کہتے ہیں کہ جی سیرت پہ چلنے کی سزا ملی. یہ اس سیاست سے مذہب کو دور رکھیں مہربانی فرما کے. ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ کے کان میں آگے کوئی کہتا ہے اسلامی ٹچ دیں, ہم بیٹھے اس لیے کہ آپ اپنی سیاست کریں, آپ ہمارے پہ تنقید کریں, میری قیادت پہ تنقید کریں, سیاست کریں, بالکل کریں, سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی کریں, مگر اللہ کو, رسول کو, دین کو اس میں سے باہر رہنے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس چیز کو جوڑنا ان اٹ سیلف میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک توہین آمیز رویہ ہے کہ آپ کو جب کچھ نہیں ملتا تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ مذہب سے محبت کی سزا مل رہی. آپ نے کیا ساری عمر مذہب کا پرچار کیا ہے؟ آپ جب کرکٹ کھیلتے تھے مذہب کا پرچار ساتھ ساتھ کرتے تھے جہاں سیریز کھیلنے جاتے تھے, یا جو آپ کے خلاف جتنے فیصلے باہر کے ممالک سے آئے ہیں وہ مذہب کی پاداش میں آئے ہیں کہ آپ وہاں پہ تبلیغ کر رہے تھے تو آپ کو روک دیا گیا کہ تبلیغ نہ کرو. کیا لاس اینجلس ہائی کورٹ کا ڈیسیجن تبلیغ سے ممانعت کے حوالے سے آیا ہے؟ کیا آپ دین اسلام کے لیے کام کر رہے تھے؟ بات اتنی ہے کہ سیاست ہوتی رہے گی مگر دین کا نام نہ لیں, خدا کا واسطہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. اور یہ وہ لوگ ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ صاحبزادہ جہانگیر چیکو صاحب ایک لندن میں ہوتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ان کو اجلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی, اجلاس سے ان کو نکال دیا گیا. تو جب اجلاس سے ان کو نکالا گیا, یہ وہ شخص ہے جو مدینہ منورہ گیا, پورا ٹولہ لے کے گیا, اور جب یہ پورا ٹولہ لے کے مدینہ منورہ گیا تو وہاں پہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ قدموں کی چاپ کی آواز انسان آہستہ رکھتا ہے, حد ادب میں رہتا ہے کہ وہاں پہ قدموں کی چاپ کی آواز نہ آئے, ایک ادب کا ایک اعلیٰ مقام ہے, ایک اتنے ادب کی جگہ ہے کہ لوگ اپنی عقیدت کے تحت اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتے, سرگوشی کرتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے. آپ نے وہاں پہ شاہزین بگٹی کے بال کھینچے, آپ نے وہاں پہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو جو ہے وہ ان کا گھیراؤ کر کے آپ نے نعرے لگائے وہاں پہ. یعنی یار آپ لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں, آپ پارٹی کے جھنڈے لے کے جاتے ہیں وہاں پہ, مطلب خدا کا خوف کریں. کوئی مرنا بھی ہے, کو اللہ تعالیٰ کو بھی حساب دینا ہے. اور ایک بچہ اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی حضرت عبداللہ کے بعد اور حضرت بی بی آمنہ کے بعد جو سب سے لکی پیرنٹس ہیں دنیا کے وہ شوکت خانم اور نعوذ باللہ اکرام اللہ نیازی ہیں. وہ ویڈیو کسی نے دیکھی, کسی نے کنڈیم کیا, اور خان صاحب سٹیج کے اوپر ہیں اور سینہ تان کے کھڑے ہیں اور اپریشیٹ کریں کہ یہ بچے نے کیا بات کر دی آج. کوئی کہہ رہا ہے دور حاضر کا پیغمبر ہے, یہ سامنے کھڑے ہو کے خاتون کہہ رہی ہے یہ جو ہے یہ دور حاضر کے پیغمبر ہیں, وہ کھڑے ہیں وہاں پہ سٹیج کے اوپر. کوئی تھوڑا سا خیال کریں اپنی اس سیاست سے, اپنی یہ جو رشوت اور آپ کو کرپشن کے کیس میں ڈاکے میں آپ کو سزا ملی ہے, اس کو مذہب کو بیچ میں مت لائیں. اور میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ کون سی ایسی دین کی خدمت القادر یونیورسٹی میں ہو رہی بتا دیں. کل ہمارے 2-3 صحافی گئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا وہاں پہ بچے جو ہیں وہ اور ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, اور پڑھائیاں کر رہے ہیں, کوئی کارٹون لگا ہوا ہے, کوئی کہیں پہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اور آپ نے پوری قوم کے سامنے جھوٹا پرچار کیا کہ جی وہاں پہ سیرت کی تعلیم دی جا رہی ہے. خدارا جب یہ کوئی جواب نہیں نہ ملتا, پتہ ہے انہوں نے کنسلٹنٹ رکھے ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے, وہ کیا کہتے ہیں, یہ ان کو ای میل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستانی قوم جذباتی قوم ہے, دین سے اس قوم کی رغبت ہے, اللہ رسول کو ماننے والے لوگ ہیں, تو آپ ایک کام کریں, ٹوسٹ دے دیں, ٹوسٹ دے دیں, اس کو مذہب سے جوڑ دیں اس چیز کو. تو یار خدا کا خوف کریں کوئی تھوڑا سا. یہ جو کرپشن کا کیس ہے نا, آج علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ
اس کو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس نہ کہیں, اس کو القادر کیس کہیں. یہ بھی مذہبی ٹچ ہے نا, کہ اس کا نام بھی جو ہے وہ القادر جو ہے وہ کہا جائے اور پکارا جائے. یہ ثابت شدہ چیز ہے. جو آپ نے جرائم کیے ہیں پوری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں, پوری دنیا ان کو دیکھ چکی ہے, اور پوری دنیا, آپ ان کا ایک کلپ ابھی دیکھا میں نے, حامد میر صاحب کا ایک پروگرام کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک ریاض جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے خرید لیتا ہے, جب کوئی اس کا کام نہیں ہو رہا ہوتا وہ خرید لیتا ہے, وہ پیسے خرچ دیتا ہے, وہ کوئی نہ کوئی رشوت دے دیتا ہے. مکہ فاتح عمل ہے نا, جو بات یہ منہ سے نکالتے ہیں وہ ان پہ آ کے فٹ ہوتی تھوڑی دیر بعد. اور یہ جو 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگنا, 25 کروڑ کا گھر بنا لینا, 28 کروڑ اکاؤنٹ میں جمع کرا دینا, اربوں روپے کا کسی کو فائدہ دے دینا. آپ میرے سے لیگل آرگومنٹ کریں, میں پوری پی ٹی اے کو چیلنج کرتا ہوں, آپ لیگل آرگومنٹ بتائیں کہ کیا این سی اے نے یہ پیسہ حکومت پاکستان کے حوالے کیا کہ نہیں کیا؟ کیا. کیا ضبط کر کے کیا؟ جی ضبط کر کے کیا. بطور جرمانے کے کیا حکومت پاکستان کو دیا؟ جی دیا. کیا جب حکومت پاکستان کے پاس یہ پیسہ آیا تو بند لفافے میں کابینہ میں پیش کیا گیا؟ جی پیش کیا گیا. جب کابینہ میں پیش کیا گیا اور خان صاحب نے خود کہا کہ اس کو نہیں کھولنا, فواد چودھری نے کہا کھولیں, شیری مزاری نے کہا کھولیں, مراد سعید نے بھی سوالات اٹھائے, مگر یہ بند لفافہ کھولنے نہیں دیا گیا. کیوں؟ چھپاتے اس چیز کو ہیں جس کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے. تو کیا بند لفافے کے تحت یہ پیسہ سپریم کورٹ کے ایک اکاؤنٹ میں ایک آلریڈی موجودہ جرمانے کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا؟ جی ہاں. کیا سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے یہ غیر قانونی عمل کیا؟ جی موجود ہے. تو پھر آپ کے پاس لیگل آرگومنٹ کیا ہے؟ میں پوری پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم, میرے استاد ہے سلمان اکرم راجہ صاحب, اچھے وکیل ہیں, بیرسٹر علی گوہر صاحب, اعتراض احسن صاحب کے ساتھ ساری عمر پریکٹس کی انہوں نے. میں ان کی پوری لیگل ٹیم کو, سلمان صفدر صاحب ہمارے استادوں میں سے جو اچھے کرمنل لاء کے وکیل ہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ لیگل آرگومنٹ دینا, بتا دیں کہ این سی اے کی انویسٹیگیشن تھی نہیں تھی, یہ پیسہ ایک لائبلٹی تھی نہیں تھی, حکومت پاکستان کا پیسہ تھا کہ نہیں تھا, اور حکومت پاکستان کے حوالے کیا گیا نہیں کیا گیا. تو آپ نے ایک پیسہ اتنا بڑا اٹھا کے اسی شخص کے حوالے کر دیا اور اسی کا جرمانہ ادا کر دیا جس سے یہ پیسہ ضبط کیا گیا تھا. اور یہ آپ کے بغیر کیا وہ شخص یہ سکت رکھتا تھا؟ اگلا سوال, کیا وہ شخص ملک ریاض صاحب یہ سکت رکھتے تھے کہ وہ عمران خان اور اس کی بیگم کے بغیر یہ پیسہ اپنے نام کروا لیتے؟ جواب ہے نہیں. کیا یہ کابینہ کا فیصلہ اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے فیصلے کے تحت حکومت پاکستان کو نقصان ہوا؟ جواب ہے ہاں. ملک ریاض صاحب کا فائدہ ہوا؟ جواب ہے ہاں. تو کرپشن ثابت ہے, ڈاکہ ثابت ہے, رشوت ثابت ہے, آپ نے پیسے لیے ہیں, ہاتھ آپ کے رنگے ہوئے ہیں. تو اس میں خدا را اللہ رسول کو مت لے کے آئیں. یہ سیاست اتنی مقدس کبھی بھی نہیں تھی. یہ سیاست کبھی بھی ایک الزام کو جھٹلانے کے لیے سیرت کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا, اللہ رسول کو بیچ میں لے کے آنا, یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کے اتنے گھنونے جرائم میں آپ دیکھیں, کہتے ہیں ہم نے سیرت کے لیے کیا. میں اگر فار ایگزامپل آپ کو کہوں کہ فلاں شخص جو ہے وہ ابھی ڈاکہ مار کے آیا اور وہ کہتا ہے میں اس سے مسجد بناؤں گا یا مدرسہ بناؤں گا, یا میں نے ابھی ڈاکہ مارا ہے, میں نے اغوا برائے تاوان کیا, اس میں سے پیسے پکڑے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں دین کی تدریس کروں اور یونیورسٹی بناؤں. تو کیا یہ جائز ہے کہ ڈاکہ مار کے یونیورسٹی بنا کے کہا جائے دین کی تدریس کی جا رہی ہے؟ تو یہ مہربانی کریں, یہ جید علماء اکرام میرے رائٹ لیفٹ بیٹھے ہیں اور پوری قوم دیکھ رہی ہے. ہم نے یہ آج ایک مطالبہ ہے, ایک ہمارا ریزولوشن ہے, ایک قرارداد ہے, اور یہ تمام مکاتب فکر کے علماء یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ مذہب کو بیچ میں مت لائیں, رشوت کو, ڈاکے کو, اس غبن کو, اس کرپشن کو. پوری دنیا میں ہیڈ لائن لگی ہیں, برطانیہ میں, امریکہ میں, ترکی میں, چائنا میں, دنیا کے ممالک میں ہیڈ لائن لگی ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کرپشن کے اندر جو ہے وہ پکڑا گیا اور اس کو سزا ہوئی ہے. پوری دنیا کے اخبارات نے یہ ہیڈ لائن لگائی ہیں, اور آپ یہاں پہ کیا کریں, مذہب کارڈ کھیل رہے کیونکہ آپ لوگوں کو اس کے علاوہ آتا کچھ نہیں ہے. تو یہ آج مقصد تھا کہ آپ کو ہم یہ گوش گزار کرتے کہ مذہب بہت مقدس ہے اور سیاست اتنی مقدس نہیں ہے کہ آپ جھوٹ کو, منافقت کو, کرپشن کو, ڈاکے کو, رشوت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ مذہب کا سہارا لے رہے ہیں. یہ کام نہ کریں, سیاست ہوتی رہے گی, مگر ہم نے اللہ رسول کو جواب دینا ہے, یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے.
علماء کرام میں سے کوئی بات کرنا چاہے تو جی موسٹ ویلکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مکمل تائید کروں گا جو عطا اللہ تارڑ صاحب وفاقی وزیر صاحب نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے. دیکھیں، ہر بندہ مسلمان جو ہوتا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دین کی، اسلام کی، اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر بھی کرے اور خدمت بھی کرے اسلام کی. مگر اسلام دین کبھی بھی کسی بھی شخص کو اس بات کا حق نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کے مال کو غبن کر کے، اور خاص طور پر وہ شخص جو پاکستان کے مین عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو وزیر اعظم پاکستان کے، لوگوں کا مال غبن کر کے، فراڈ کر کے، اسلام کا نام استعمال کر کے اور اسلام کے نام کے اوپر ایک یونیورسٹی قائم کرے، اور اس یونیورسٹی کے اندر، اس القادر ٹرسٹ کے اندر یونیورسٹی میں جو کام ہو رہا ہے وہ آپ میڈیا والے بھی جانتے ہیں، اور اس وقت وفاقی وزیر صاحب نے جو اس کی وہ نشاندہی کی ہے وہ بھی کسی سے لکے چھپی بات نہیں ہے. میں بارے دیگر آپ کی وساطت سے پھر کہنا چاہتا ہوں بانی پی ٹی آئی کو اور ان کے جو حواری ہیں کہ خدا را پاکستان کو آپ نے ریاست مدینہ کے نام پر، اور پاکستان کی نوجوان نسل کو، بچوں کو، بچیوں کو جو ریاست مدینہ کے نام پر آپ نے جس گمراہی کے اندھیرے کے کمرے کے اندر دھکیل دیا ہے اور بے راہ روی کا شکار کر دیا ہے، آپ مہربانی کریں، بس کریں، اس قوم کو، اس قوم کی نسل کو جینے کا حق دیں. تو میں اس موقع پر آپ کی وساطت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کا جو ایک فیصلہ، جو 190 ملین ڈالر کا جو فیصلہ ہے، پاؤنڈ کا جو فیصلہ آیا ہے، یہ بالکل یہ کرپشن ہے. اور جس طرز پہ پیسہ جو ہے وہ باہر سے منگوایا گیا، اور پھر جس طرح سے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس کو جمع کرایا گیا، پھر اس طرز پہ جو ملک ریاض صاحب جو تھے، ان کے جو ساتھی تھے، معاون تھے، ان تک اس پیسے کو پہنچایا گیا. یہ ایک پورا جال کرپشن کا بکھیرا گیا. لیکن سوئے نصیب کہ اس جال کے اوپر جو لیول لگایا جا رہا ہے وہ ریاست مدینہ کا، وہ اسلام کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا. اگر آپ اتنے مہربان ہیں تو اس دولت سے آپ جو پاکستان کے اندر رفائی ادارے کام کر رہے ہیں، آپ کے زمانے میں، آپ کے دور حکومت میں جس طرح دینی مدارس کے ساتھ، جامعات کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، جس قدر ان کی بے حرمتی کی گئی، خاص طور پر وہ لوگ جو دین اسلام کے مخلص ساتھی تھے، ان کے ساتھ آپ کی حکومت میں جو ایک ریاستی جبر کیا گیا، اس کی مثال بھی پاکستان کے اندر کبھی نہیں ملتی. تو میں اس موقع پر گزارش کروں گا، خدا را اسلام دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، حضور علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ ہے یہ مقدس ہے، اس پہ ہمارا سب کچھ تن من دھن قربان ہے. ہم کبھی بھی آپ کو اس بات کا حق نہیں دیں گے کہ آپ اسلام کا نام استعمال کریں، آپ ریاست مدینہ کا نام استعمال کریں. آپ نے جو 2018 اور اس سے پہلے سے جس قدر آپ نے گمراہی کو، اس کو فروغ دیا، یہ کیا تھا؟ آپ پورا اپنا اسٹیج سے جاتے تھے اور جو وہاں پہ ایک کھیل تماشا بنایا جاتا، جس قدر اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کی ثقافت کا مذاق بنایا جاتا، اور جب وہ اسٹیج سج جاتا اور اس اسٹیج کا آغاز ہوتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ کس قدر قرآن پاک کی بے حرمتی ہے، کس قدر آپ قرآن پاک کی آیات کی اپنے کردار کے ذریعے تعریف کر رہے ہیں. تو پاکستان کی قوم غیور قوم ہے. یہ مسلمان اپنا سب کچھ اللہ اس کے رسول کے نام پر پیش کرتے ہیں، اللہ رسول کے نام کی ناموس اور ریاست مدینہ کی ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. خدا را آپ مہربانی کریں، اپنی جو سیاست ہے آپ سیاست کریں، سیاست کا آپ کو حق حاصل ہے اور ہر پاکستان کو سیاست کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن پاکستان کی قوم اور مسلمان کبھی بھی اس بات کا حق نہیں دیں گے کہ اپنی چوری، اپنی ڈکیٹی، اپنا غبن جو ہے اس کے اوپر آپ ریاست مدینہ کا نام لیں یا آپ اسلام کا نام استعمال کریں. اللہ تعالیٰ اس فتنہ سے امت مسلمہ کو، وطن پاکستان کو محفوظ فرمائے. ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو پیسہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا تھا، جی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا، کیا آئینی اور قانونی طور پر جو سپریم کورٹ ہے وہ اس ادارہ اس چیز کے لیے مجاز ہے کیونکہ فورن ٹرانزیکشن جو ہے اپنے اکاؤنٹ میں لے سکتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو وفاقی حکومت نے ابھی تک حیثیت گورنمنٹ کیا کارروائی کی کہ آپ اس چیز کے اہل نہیں تھے؟ دوسرا جو لوگ اشتہاری قرار دیے گئے جن میں ملک ریاض کی ہے، ان کی گرفتاری کے حوالے سے آپ لوگ کیا کریں؟ دیکھیں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جو پیسہ حکومت پاکستان کو آنا تھا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اس کابینہ کے فیصلے کے تحت دیا گیا، جو کہ نہیں دیا جانا چاہیے تھا. قاضی فضیلہ صاحب کا فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ مجاز نہیں تھی کہ وہ اس پیسے کو رکھتی.
تو یہ اب اس کورٹ کے فیصلے کے بعد، ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پیسے کا آگے کیا فیٹ ہوگا. یہ بھی زیر غور آئے گا. لیگل ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے. اور اس سے جڑتی بھی بات یہ ہے کہ جو القادر یونیورسٹی ہے وہ بھی حکومت کی تحویل میں دے دی گئی ہے. اس پہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کو کس لیول پہ لے کے جانا ہے، ادھر کیا وہاں پہ رفائی کام ہو سکتے ہیں، کیسی اعلیٰ تعلیم وہاں پہ دی جا سکتی ہے. جو لوگ اس میں مفرور ہیں اس پہ ابھی لیگل کنسلٹیشن جاری ہے، اور ان کو واپس لانے کے لیے کہ کیا کوئی انٹرپول کے ذریعے ہوگا، ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے ذریعے ہوگا، ریڈ نوٹس کے ذریعے ہوگا، یہ تمام چیزیں منسٹری آف انٹیریئر دیکھے گی اور اس پہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کو لائبل بنا کے دے گی. پورے معاملے کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی تو بار بار ان کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں. اگر یہ کرپشن تھی تو آخر اس کرپشن کے ملک ریاض کا بھی پھر نام آنا چاہیے جنہوں نے کرپشن کی یا جنہوں نے پیسہ دیا. ان کے حوالے سے کیا ابھی تک کوئی کارروائی ہوئی، ان کو نامینیٹ نہیں کیا گیا؟ نمبر 1. نمبر 2, کابینہ کا فیصلہ تھا تو پوری کابینہ نامینیٹڈ کیوں نہیں ہے صرف بشرا بی بی کو؟ تیسرا میرا ایک سوال سے جڑا ہوا معزز علماء کرام میں بڑے قابل احترام ہے. اس ملک کے اندر ہم نے عدت کا کیس بھی دیکھا، ہم نے علماء کرام کو اس کے اوپر بولتے ہوئے دیکھا، لیکن آج حکومت کو جب ضرورت پڑی یا یہ بیانیہ بنانے کے لیے تب علماء کرام اس پہ بھی بولے تھے. علماء کرام عدت پہ تو سب بولے ہیں، کیونکہ دیکھیں وہ عدت کا جو کیس تھا وہ اس کے بعد پھر شریعت کی بات وہ بھی کرتے ہیں. میں اس پہ زیادہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتا، بٹ علماء کرام نے اس پہ بات کی. نمبر 1 یہ کہ ملک ریاض اکیلے یہ کام کر نہیں سکتے تھے. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس جو ہے، جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کو دیکھتا ہے ایز اے وکیل، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پبلک آفس ہولڈر مین اس کی ڈومین میں آتا ہے. پبلک آفس ہولڈر کون تھا؟ وہ عمران خان صاحب تھے. شریک ملزم کون تھا؟ ملک ریاض، بشرا بی بی اور باقی لوگ تھے. اچھا، اب لیگلی کیونکہ ایک شخص کا یہ فیصلہ تھا اور اس نے منع کیا کہ یہ بند لفافہ آئے گا، اور اس کی بیسس ایک نوٹ ہے جو وزیر اعظم آفس آیا شہزاد اکبر کے ذریعے. وزیر اعظم نے منظوری دی اس نوٹ کی. اس نوٹ کی بنیاد پہ وزیر اعظم نے اس کو کیبنٹ میں رکھنے کی بھی اجازت دی. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ کیوں مین ملزم عمران خان ہے اور بشرا بی بی ہیں. ملک ریاض شریک ملزم ہے کیونکہ پبلک آفس ہولڈر نے یہ سارا کام کیا اور یہ ساری بساط بچھائی. نمبر 2 کہ باقی کابینہ کیوں ملوث نہیں ہے. قانون میں ایک چیز ہوتی ہے کنسیڈریشن یا انلیگل گریٹیفیکیشن. وہ کیا ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس سے کوئی اپنا فائدہ لے. تو فواد چودھری نے تو ملک ریاض صاحب سے نہ زمینیں لی، نہ انگوٹھی لی، نہ انہیں کہا کہ فرا گوگی کو 200 کنال زمین دے دو، نہ گھر بنوایا، نہ ہی شیری مزاری نے یہ کام کیا. تو جن لوگوں نے رشوت اور فائدہ لیا انہوں نے ہی وہ شیم ٹرسٹ بنایا. اب ٹرسٹ ڈیڈ کے اوپر 2 لوگوں کا نام ہے. انیشلی زلفی بخاری صاحب تھے، پھر میاں بیوی ٹرسٹ کے اوپر آئے. وہ جو انلیگل گریٹیفیکیشن ہے، یہ اب ٹوٹل لیگل بات میں آپ سے کروں کیونکہ آپ کا سوال لیگل تھا، بطور لائر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ساری جڑتی ہے جا کے اس شیم ٹرسٹ کے ساتھ. ٹرسٹ میاں بیوی کا تھا، ٹرسٹ بنایا اس شخص نے، پیسہ اس نے دیا، زمین اس نے دی، ساری فنڈنگ اس نے دی جس کو ریلیف پہنچایا گیا. ٹرسٹ میں اگر فواد چودھری ہوتا، شیری مزاری ہوتی اور یہ ثابت ہوتا کہ وہ ٹرسٹ میں شامل ہیں تو بالکل کابینہ کے ممبران کے طور پہ ان کی بھی سزا بنتی تھی. مگر رشوت، کرپشن اور یہ جو انلیگل گریٹیفیکیشن ہے، برائبری ہے، یہ ساری ارد گرد گھومتی ہے جنہوں نے میاں بیوی نے ٹرسٹ بنایا اور جنہوں نے یہ پیسے اور انگوٹھیاں اور یہ ہیرے جواہرات لیے. ایک عرصے تک عمران خان صاحب ایک اسٹیٹس انجوائے کرتے رہے کہ مجھے سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دیا ہے. اب اس فیصلے کے بعد اس اسٹیٹس کا کیا مطلب؟ دیکھیں، ایک تو ہم نے سنا تھا کہ امین حفیظ کے ساتھ کیمرہ مین صادق بھی ہوتے تھے، تو وہ صادق اور امین تو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں دونوں ہی. یہ کبھی بھی صادق اور امین نہیں تھے. اور یہ سپریم کورٹ نے جو اگلا فیصلہ دیا جو قاضی فیضیسہ صاحب نے دیا 190 ملین پاؤنڈ کا، انہوں نے کہا رابنگ پیٹر اینڈ پیئنگ پال، وہ آپ نکالیے گا. انہوں نے کہا کہ آپ ایک شخص کو لوٹیں اور وہی لوٹ کا پیسہ دوسرے شخص کو دے دیں. ادھر تو الٹ ہوا ہے، جس شخص سے پیسہ لیا ہے کہ یہ آپ کا پیسہ نہیں ہے، حکومت پاکستان کا ہے، آپ نے لے کے دوسرے ہاتھ سے اس کو پیچھے سے پکڑا دیا کہ جی یہ تم لے جاؤ، تمہارا پیسہ ہے. تو سپریم کورٹ نے رابنگ پیٹر پیئنگ پال کی ایک مثال قائم کی، وہ آرڈر موجود ہے. تو سپریم کورٹ نے وہ صادق اور امین کی چھاپ اسی دن اتار دی تھی جس دن 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کا ٹرائل چلنا چاہیے اور اس میں کرپشن ہوئی ہے. بتائیے گا اگر اس کیس کے حوالے سے اپیل میں جاتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور ان کی، بہت اچھی بات، تو اس کا کیا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں؟ اگر کل کو پھر اسی طرح سے اپیل منظور ہوتی ہے یا ضمانت ہوتی ہے تو اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا لیگلی؟ دیکھیں، اپیل کا نا اب اس ملک میں اصول طے ہو جائے، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ، یعنی فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس جو ہوتی ہے نا، کہ بشیر کی بوٹے کی جو اپیل ہے وہ 6 سال سے پڑی رہے
اور VVIP پولیٹیکل ایلیٹ آئے, وہ کہے جی یہ ہمارا نمبر نہ لائن توڑے نا, ہمارا پہلے لگا دیں. یہ اب طے ہو جانا چاہیے کہ جس کی جب اپیل جب آئے گی تب لگائی جائے گی, جب ساروں کی باری نمٹ جائے گی, جو آلریڈی پینڈنگ اپیلز ہیں تب یہ اپیل لگائی جائے گی. پہلے تو یہ ہم مطالبہ میں رکھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کے پرنسپل کو آبزرو کیا جائے. لا منسٹر نے بھی اس پہ بات کی. دیکھیں اپیل میں آپ کے پاس بہت سٹرونگ گراؤنڈز ہونے چاہیے. ادھر تھا اور یہ خدا کا کرنا ہے کہ پروسیکیوٹر وہی ہے سردار مظفر عباسی, اس کے ساتھ امجد پرویز صاحب تھے جو پروسیکیوشن ٹیم میں. پروسیکیوشن نے اپنا کیس ثابت کیا, ڈیفینس کاؤنسل اپنا کیس ثابت نہیں کر سکے. اب جب یہ اپیل میں جائیں گے تو اپیل میں ان کو بطور پلینٹف بہت ہی سٹرونگ گراؤنڈ لینے پڑیں گے لیگلی, جو ان کے پاس نہیں ہے. اسی لیے مذہب, اسی لیے سیاست جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے. اپیل کے لیے ان کے پاس مواد نہیں ہے, لیگل آرگیومنٹ نہیں ہے, دستاویزات نہیں ہے, شواہد نہیں ہے, ثبوت نہیں ہے. ٹیکنیکلٹی پہ کھیلنے کی کوشش کریں گے. اپیل بہت کمزور ہوگی, جب باری آئے گی, جب لگے گی, دیکھا جائے گا. مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیس میں اتنا مواد ہے کہ اس کی اپیل جو ہے وہ 2-3 پیشیاں بھی برداشت کر سکتے. جس منتھ میں یہ پیسہ جو ہے وہ آپ تک آیا, اب یہ بتائیے وہ جو 4 اس کو جرمانہ ہوا تھا بحری اکاؤنٹ کو, اس کا کیا اسٹیٹس ہے, وہ آپ ریکوری کریں گے یا اس پہ ایڈجسٹ کریں گے؟ دیکھیں جو جرمانہ ہوا تھا جس کو ادا کیا جا رہا تھا اس رقم کے ذریعے, اب ظاہری بات ہے اس آرڈر کے بعد یہ رقم اس جرمانے کو ادا کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکے گی. تو یہ اب وہ پرائیویٹ پارٹی جانے اور کورٹ جانے کہ کورٹ اس سے کیسے ریکور کرتا ہے. سرکار کا کام یہ تھا کہ سرکار کے مد میں جو پیسے آئے تھے وہ سرکار کو واپس آئیں, تو وہ واپس آئیں گے اور اس کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال. جی ندیم صاحب, پانی کی ہاف بوٹل جو وہ پی رہے تھے وہ اٹھائی اور چلے گئے. اس کا مطلب یہ تھا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کچھ ساتھ میں لے کے گئے. تو کابینہ کا جو وہ فیصلہ تھا جو بند لفافے میں تھا, یقینی طور پہ وہ بھی ساتھ میں لے کے گئے ہوں گے. وہ تو آج آپ کے پاس ہے, ریاست کی ملکیت ہے, اس کو کھول کے عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ دیکھیں یہ کیونکہ نیب نے فیصلہ کرنا ہے, سبجیکٹ میٹر ہے نا انکوائری کا. نیب کی ایک انکوائری ہے, اس کا یہ سبجیکٹ میٹر ہے. یہ لیٹر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے اس کی کانگریجنس لی ہے. اب مجھے وکیل ہونے کا تھوڑا سا فائدہ ہو جاتا ہے کہ میں سیاستدان کی ہیڈ اتارتا ہوں, وکیل کی پین لیتا ہوں. تو جس تحقیقاتی ادارے کا یہ سبجیکٹ میٹر ہے انکوائری کا, اس تحقیقاتی ادارے نے اپیل میں اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. وہ تحقیقاتی ادارہ اگر سمجھے گا اور گورنمنٹ کو لکھے گا کہ جس کو ڈی سیل کر دے, اس کو اوپن کر دے, ہمارے سامنے لے آئیں, تو ہم ضرور لے آئیں گے. مگر جب تک یہ میٹر اپنی فائنلٹی اٹین نہیں کرتا فردر, تب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی دانست پہ یا اپنے طور پہ یہ کام نہیں کیا جا سکتا. ہیونگ سیڈ دیٹ, پانی کی بوتل کے ساتھ بلغاری کا سیٹ بھی لے گئے, بلغاری کے سیٹ کے ساتھ گراف کی گھڑی بھی لے گئے, گراف کی گھڑی کے ساتھ ہیرے جواہرات بھی لے گئے. دیکھیں توشہ خانہ بھی جو کیس ہے, میرے دادا بھی اس ملک کے صدر رہے ہیں اور ہم نے ان کے دور میں دیکھا ہے, ایک جائنماز غلطی سے آگئی تھی, وہ واپس کی تھی ہمارے صدر کو جا کے. میں اس چیز کا گواہ ہوں, دیکھا ہے سب کچھ ہم نے. بات یہ ہے کہ یہ جو آڈیو تھی جس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کی تصویر نہ کھینچو, یہ ہیرے جواہرات میرے دل کے قریب رہنے دو, میں ان کو دیکھ سکوں, تسکین حاصل کر سکوں. آپ دیکھیں کہ کتنی وہ لالچ ہوگی جس کے تحت بلیک مارکیٹ میں یہ تحائف بیچے گئے ہیں. اور کہتے ہیں جی فلاں بھی توشہ خانہ سے فلاں چیز لے گیا. جتنے پاکستان میں حکمران رہے ہیں ان کو ایک فیسلٹی اویلیبل تھی کہ اس کا 1% آپ پے کر کے وہ اپنے ذاتی استعمال میں چیز لے آئیں. یہ کسی نے نہیں کیا کہ وہ لے آئیں, وہ دبئی لے جائیں, وہاں پہ فرا بچی جائے, وہ معصوم سی بچی جس کو نہ کہتے, معصوم سی بچی میرے ساتھ ہوتی, ایل ڈی معصومیت ویسے میں زندگی نہیں دیکھی, تو وہ اسی چیز کو باہر بیچیں 10 times the price of market value. آپ نے پہلے اس کی ڈیپریشیٹڈ ویلیو لگوائی نا, آپ نے جس ویلیور کو بھیجا جو ویلیویشن کرتے ہیں, اسیسی ہے, اس نے اس کی قیمت مارکیٹ پرائس سے 10 گنا کم لگائی, اس کا 20% پے کیا, باہر لے گئے, بیچ دیا. اور کئی چیزیں قابل فروخت نہیں ہوتی ہیں, جو آپ کو بادشاہ یا مختلف ممالک کے سربراہان آپ کو چیزیں گفٹ کرتے ہیں نا, کسٹم میڈ ہوتی ہیں, بائی اپوائنٹمنٹ ملتی ہیں, وہ ان کی فروخت نہیں ہو سکتی, بیکاز وہ توقع یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف آپ کے ذاتی استعمال میں رہے گی, بلیک مارکیٹ کے استعمال میں نہیں رہے گی. نہیں, میرے تک ایسی کوئی خبر نہیں آئی. منسٹر گوہر پہلے نہیں مان رہے تھے کہ عالمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے, لیکن فیصلے سے ایک دن پہلے انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے. تو کیا کوئی اس فیصلے کے حوالے سے وہ نرم گوشہ لینا؟ نہیں, دیکھیے اس پہ آلریڈی ایک کلیریفیکیشن میں نے میڈیا پہ دیکھی چلتے ہوئے کہ انہوں نے اپروچ کیا وہ کاؤنٹر ٹیررزم کی میٹنگ کے بعد,
اور काउंटर टेररिज्म की मीटिंग में तमाम सियासतदान थे, इन्होंने अप्रोच किया तो आगे से जवाब गालिबन जो मैंने स्टोरी देखी उसमें यही मिला कि आप सियासतदानों से बात करें, सियासत में क्या बात है। इस्तेमाल किया गया और सियासतदान निशाने पे रहे, क्या ये नहीं हो सकता कि तमाम सियासतदान बैठे और इस पे एक एसओपी? बहुत अच्छी बात है। देखिए एहसन इकबाल साहब को गोली लगी मजहब के नाम पे, आप अंदाजा करें कि इस मुल्क में जो ब्लास्फेमी का लॉ इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में किया था, आपा निसार फातिमा साहब ने वो कानून पढ़ा था, उसको इंट्रोड्यूस किया था, उन्हीं के साहबजादे को तौहीन पे गोली मारी जा रही है। आप देखें ना किस किस्म की सतन ज़रीफी है। और ये पूरा मैं समझता हूं कि ये सियासतदानों को बैठना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा कि हम मजहब को इस्तेमाल अपने सियासी मकासद के लिए नहीं करें। देखिए मुज़ाकरात का कतन मकसद डील या एनआरओ नहीं था, मुज़ाकरात का मकसद ये था कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। और देखिए पीटीआई के लोग बड़े अच्छे लोग हैं कैमरे के पीछे, ये जैसे ही बंद होता है ऐसे शीरो शक्कर होते हैं। अली अमीन खान से हमारी बड़ी दोस्ती है, बैठते हैं, बहुत अच्छा आदमी है, आप यकीन माने, मगर कैमरे के सामने उनकी रिक्वायरमेंट है, हमें कहते हैं कि जी हमारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जरा थोड़ा सा खड़ाक हो जाए। तो कहने का मकसद ये है 26वीं आईनी तरमीम पे इन्होंने हमारा साथ दिया मुकम्मल, वो फिर जेल में झाड़ खाई वो अलग बात है। उसके बाद उन्होंने कहा हम अलामती वॉकआउट करेंगे, इनके कहने पे 26वीं आईनी तरमीम में से शिकें निकाली गई। हाँ असेंबली का हिस्सा है, कमेटियों का हिस्सा है, हमारी मदद करते हैं हाउस चलाने में। आजकल थोड़ा ऊ कर रहे हैं, मैं तो उस पर कहता हूं कि काश 9 मई को या 26 नवंबर को भी ऊ कर दिया होता और शुहदा की यादगारों को मसमार ना करते। जापानियों का तरीका आज भी अपना लें और ये बजाय इसके कि आंसू गैस के शेल मारते हैं, फायरिंग करते हैं बाहर निकल के और सड़कों को ब्लॉक करते हैं, आप अपनी अपनी जगह पे ऊ कर ले तो मेरा ख्याल है मुल्क के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जब पानी पीटीआई को सजा सुनाई गई तो कुछ चैनल्स ने इत्तेफाकन उनको बरी करने की ब्रेकिंग भी दी, तो कहा ये जा रहा है कि पहले 2 फैसले आए थे, पहले एक चलवाया गया और उसके बाद वो नहीं माने तो फिर उन्हें सजा की खबर। देखिए बहुत सारे सहाफी जो हैं वो अदालत में मौजूद थे, मोहसिन बिलाल साहब मौजूद थे, गौर भट्ट साहब मौजूद थे, रिजवान रजी साहब मौजूद थे, हसन अयूब साहब मौजूद थे, आपके साथी रिपोर्टर्स हैं, आपके साथ उनका एक टाइम गुजरा है, आप उनसे पूछ लें कि वहाँ क्या माहौल था और वहाँ पे क्या फैसला सुनाया गया, क्या नहीं सुनाया गया। कई दफा होता है कि जज्बात के अंदर जल्दी वो रिलीज हो जाती हैं चीजें, बट मेरे लिए तमाम चैनल्स काबिल एहतराम है, चैनल्स की मैनेजमेंट उनकी ओनरशिप काबिल एहतराम है। मैं नहीं समझता कि ये कोई भाम है ऐसा। फैसला जो था वो सबके सामने था, सुनाया गया, साफियों की मौजूदगी में सुनाया गया, कोई बंद कमरे में तो नहीं सुनाया गया। मुज़ाकराती कमेटी बनी, मुज़ाकरात भी हुए पीटीआई के साथ, तो आप नहीं समझते कि फैसला आने के बाद ये जो 190 मिलियन पाउंड का फैसला है, इसके बाद पीटीआई और हुकूमत के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ने के इम्कान? नहीं देखिए मैं समझता हूँ कि इनके लोग अच्छी बातचीत कर रहे हैं और ये मैंडेट के मुताबिक कर रहे हैं, तो ये बातचीत आगे बढ़नी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए और आपस में बातचीत से मसाइल हल होते हैं। बातचीत एनआरओ के लिए नहीं है, डील के लिए नहीं है। कोई बंदा कत्ल कर दे और कत्ल करके आके बैठे कि जी मैंने कत्ल कर दिया, मैं मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हूं, पुलिस मुझे ना पकड़े, ये तो नहीं हो सकता ना। जो आपने एक जुर्म किया है उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, उसका मुज़ाकरात से ताल्लुक नहीं है। मुज़ाकरात बाकी चीज़ों पे हो सकते हैं, जो जायज़ मुतालबात है वो माने जा सकते हैं। अदनान शेख साहब का एक सवाल था, नहीं मेरा नहीं ख्याल, रिजवान रजी साहब ने ज़रूर कहा कि जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते तो शायद मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ लिया करें। ये उन्होंने आज उन्होंने कहा तो इस पर खान साहब थोड़ा गुस्से में भी आए। उन्होंने रिजवान साहब को कहा कि जी आप ये क्या बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं कलमा पूरा पढ़ा करें। और मैं एक और बात जो मैं करना चाहता हूँ उलमा इकराम की इजाज़त के साथ कि देखें जब इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं तो उसके बाद इहदिना सिरातल मुस्तकीम भी पढ़ा करें, बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की उलमाए कराम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो। उन्होंने कहा कि अदालती फैसला मुल्की तारीख का अहम तरीन फैसला है, 190 मिलियन पाउंड तारीख का सबसे बड़ा डाका है। मज़ीद उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात बरतानवी एजेंसी ने की है। उलमाए कराम ने कहा कि लूट मार के पैसे से यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जा सकती। मज़ीद कहा कि ज़ाती मफाद के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है, रियासत मदीना के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया। अता तारड़ ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में शवाहिद की बुनियाद पर सजा सुनाई गई है।